जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। तसव्वुर सैमुअल रब का कलाम लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा जो हमारा लाइव फेसबुक सेशन होता है इसमें थोड़ा सा तोअत्तल आ गया, थोड़ी सी खराबी हो गई। सो उस टेक्निकल खराबियों की बिना पर हम थोड़े से लेट हो गए। तो हवाला मैं आपकी हिदायत के लिए दोबारा पढ़े देता हूँ। हवाला देख लीजिए उर्दू में, फिलिपियों के नाम पौलुस का खत बाब नंबर 2 आयत नंबर 5 से 11। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ढेरों ढेर बरकत नाजिल हो, आमीन। मैंने ये हवाला चुना था इसलिए कि आज मसीहा के यकता होने पर, उसके बेमिसाल होने पर, उसके उत्तम होने पर बोलना चाहता हूं। सदियों से मसीहा की ज़ाते मुबारक और कामिला पर लोग बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। उसकी ज़ात की अच्छाइयां, उसका यकता होना, उसका बिल्कुल दुनिया से वखरा होना, इसको कोई बयान कर नहीं पाएगा। और सदियों से हम यीशु मसीह की यूनिकनेस पर बोलते आए हैं। मैं रब के कलाम में से आपके साथ चंद एक नुक्ते बांटूंगा और हम सारे मिलके रब के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यीशु यकता है, यीशु बेमिसाल है, उसकी मिसाल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुदा का खादिम हूं, मैं एक मसीही हूं और इसलिए मुझे कहना है। पढ़ के, सोच के, फिक्र करके मैं ये कहने पर मजबूर हूं। मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचती कि मैं ये कहूं कि यीशु मसीह की तरह कोई ना है, ना था और ना कभी दुनिया में इस कायनात में दोबारा आएगा। आज पौलुस ने हमारे सामने ये जो हवाला रखा है, हम सारे मिलके इस पे गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक बड़ा दिलचस्प सा, बड़ा अजीब सा भी कह रहे सवाल आपसे पूछूं तो जरा जवाब देने की या सोचने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पूछूं कि क्या कभी पौलुस ने चारों अनाजील का मुताला किया था, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी उसने मरकस की इंजील पढ़ी हो, कभी मत्ती की इंजील पढ़ी हो, कभी लूका की इंजील पढ़ी हो, लेकिन आज हवाला पढ़ के ऐसे लगता है गोया उसने इंजीलों का मुताला कर रखा था। ऐसे लगता है कि he had gone through very minutely through all these 4 gospels, और आज उन अनाजील के अंदर पाए जाने वाली सच्चाइयों की गूंज हमें पौलुस के इस खत की इन मुबारक आयात में मिलती है। मैंने वो गूंज सुनी है और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आपको इंतहाई ज्यादा यहां से बरकत भी मिलेगी और आप हैरान भी होंगे कि पौलुस ने, बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसने शायद अनाजील नहीं पढ़ी थी, उसको अनाजील का पता नहीं था। मरकुस की इंजील के बारे में कुछ राय पाई जाती है कि इंजील उन्होंने शायद पढ़ रखी हो, और कुछ लोग कहते हैं शायद उसने सारी ही पढ़ी हो। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, उनको पता जरूर था कि इंजीलों में क्या है। या तो उन्होंने पढ़ी थी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, या तो उन्होंने पढ़ी थी चारों इंजीलें, या फिर लिखवाने वाले ने उन चारों इंजीलों की तालीम उसको दे रखी थी। हमारा ईमान है, मसीही ईमान और बुनियादी अकीदा ये है कि ये जो अनाजील है, कलाम जो रब का है, ये सारे का सारा खुदा ने लिखवाया है। लिखारी तो खुदा है, लिखवाने वाला तो खुदा है, वो तो महज इमाम
एमेनुएंसिस थे, वो तो कलमकार थे, लिखते थे। रब के हाथों में वो जो है वो उसके हाथों में गोया कलम बने हुए थे और खुदा उनसे लिखवा रहा था। इसलिए अगर पौलुस ने नहीं पढ़ा था, फिर भी ये हवाला पढ़ के लगता है कि जिसने इंजीलें लिखवाई थी उसने सारी तालीम पौलुस को दी थी। अब मैं आपके सामने आयत को खोलने की कोशिश करता हूं। मेरा कोई दावा नहीं है। मसीहा की जाते मुबारक व कामिला इस कदर बरकत से भरी है, इस कदर यकता है, इस कदर बेमिसाल है कि ये जमाने खत्म हो जाएंगे, दौर खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, कलम में कुव्वत बाकी नहीं रहेगी। मसीह की शान को बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं अपना हिस्सा डालूंगा, आप अपना हिस्सा डालेंगे। मसीहा खुदा का सबसे बड़ा तोहफा जिस कायनात को दिया गया है, मुमकिन नहीं है कि हम उसकी सारी तारीफ बयान कर सके। उसकी यकतायत का कोई मुफस्सल बयान करने मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कोशिश करके हम बयान करने की कोशिश करते हैं। तो पहली आज जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो सुनिए। कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, जैसा मसीह यीशु का था। अगर हम गौर करें तो ये मसीह यीशु का था, ये यीशु मसीह का था। ऐसे पता है कौन सी इंजील शुरू होती है? मत्ती की इंजील। मत्ती की इंजील जब हम निकालें और उसकी पहली आयत देखें तो बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है। क्या लिखा है मत्ती की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में? लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। वो यीशु मसीह जो यीशु था, यीशु जो मसीह था। पौलुस भी हमें उस तरफ इशारा करता है। मत्ती की इंजील के बारे में जो खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, बखूबी जानते हैं कि मत्ती की इंजील मत्ती की मार्फत लिखी गई, जो लावी के कबीले में से थे और यहूदी थे, और उन्होंने ये इंजील बिलखसूस यहूदियों के लिए लिखी और उनको ये बावर कराने के लिए लिखी कि ये यीशु जो अब पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, ये यीशु ही मसीहा था, ये यीशु ही मसाया था। दिस जीसस इज मसाया द प्रॉमिस्ड वन इन योर ओन बुक। इसलिए दोस्तों वो हमें बताता है कि यीशु मसीह है, यीशु यहूदियों का बादशाह है। अगरचे उन्होंने अपने बादशाह को कबूल नहीं किया, उन्होंने उसको मार डाला, और फिर वो इस बादशाह का निसबनामा बयान करता है, दाऊद तक ले जाता है और पूरा उसकी जीनियोलॉजी है वो हमारे सामने रखता है कि ये यीशु ही तुम्हारा बादशाह था, तुम्हारा आखिरी बादशाह था, लेकिन तुमने इस बादशाह को रद्द कर दिया है, तुमने इसे कबूल नहीं किया। रादर कबूल करने को उसे मार डाला, अपने बादशाह को, अपने मसाया को, अपने खुदावंद को। और मजे की बात यह है मत्ती की इंजील में ही मत्ती ने बड़ी खसूसियत के साथ एक हवाला दर्ज कर रखा है। केड़ा? मजूसी खुद बाइख्तियार लोग थे, हम उन्हें किंग कहते हैं, किंग्स थे, और वो ढूंढते फिरते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पर है। सो मत्ती की इंजील यीशु मसीह के बारे में और बताती है कि वो मसाया था, यीशु मसीह था, और दूसरी बात कि वो बादशाह था। मैं तो कहता हूं जब मत्ती ने ये लिखा तब निसबनामा रिकॉर्डेड मौजूद था। हो सकता है मत्ती दावत देते हो कि जाके देख लो अपनी हैकल से, या जहां पर भी आपने निसबनामा रखा हुआ है वहां पर ये जो मसीहा मैंने जिसका निसबनामा दर्ज किया है, एदी कुंडली ही इसकी जो निसबनामा है ये जाके दाऊद बादशाह से मिलता है। और फिर बार बार वो हवाले देता नजर आता है पुराने अहदनामा में से, वो बात जो नबियों ने कही थी, वो गल जो नबियों ने की थी वो आज पूरी हो गई कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया में हमारे पास मौजूद हुआ है। सो पहली जो आयत है जिसपे पौलुस कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु का जो मसीह था है, और ऐसे ही मत्ती की इंजील शुरू होती है। अगली आयत देखें, और यहां पर वो इसे बताना ये चाहता है कि जो मसाया इस दुनिया में आया था वो यूनिक पर्सनैलिटी थी, उस जैसा कोई नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारा मसाया नहीं था, वो तुम्हारा किंग भी था। और किंग भी कैसा है? देखिए मजूसी क्या पूछते हैं, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहां है? बादशाह कभी पैदा नहीं होते दोस्तों, बादशाह के यहां शहजादे पैदा हुआ करते हैं और वो शहजादे बाद में बादशाह बनते हैं, लेकिन ये पैदाइशी बादशाह है,
یہ پیدائش سے ہی بادشاہ ڈکلیئر ہے. مجسم خدا جو ہے دنیا میں اترا، موجود ہوا، اس جیسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مجوسی یہ جو یہودی یا اسرائیلی ہیں وہ تو صرف کسی اسرائیل مسیحا کا سنتے تھے. کلام بیان کرتے ہیں وہ بادشاہ علیم کل، فہیم کل، سلیم کل تھا. پوری کائنات کی جو قوت اور طاقت لیے ہوئے اس دنیا میں موجود ہوا تھا. اس کی خبر دینے کے لیے میں پنجابی کہنا ہونا کٹو کٹ جڑا سانو قاصد لبیا نا فرشتہ ہے. اور فرشتہ بھی کہڑا جبرائیل، اور پھر سلام بھی کدوں دیتا ادے آن تو پہنا اس کائنات کی جو پاک ترین عورت جو ہے قصہ مریم کے پاس پیغام پہنچا کہ لے بھئی سن لے. وہ خود بھی حیران تھی. خدا کے منصوبے ایسے ہی ہوتے ہیں، بندیاں کو پوچھتا نہیں، خدا صلاح نہیں کرتا، خدا منصوبے بناتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے. ماں کی پیدائش سے ہی وہ اتم قرار دیا گیا اور بغیر گناہ کے اس دنیا میں پیدا ہوا. اس کائنات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کی اولاد کے مقدر میں یہ ہو گیا تھا کہ جتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے کہ ان کے اندر گناہ کی سرشت جو ہے وہ موجود ہوگی. وہ گناہ لے کر پیدا ہوں گے. بچے معصوم ضرور پیدا ہوتے ہیں، کامل نہیں ہوتے. گناہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر پھر وہ مینیفسٹ ہوتا ہے. لیکن مسیحا پیدائش سے ہی پاک ترین شخصیت بن کے اس زمین پر اترا. اس پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جری موجود نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. اسی لیے ہم نے اپنے اس سرمن کا ٹاپک رکھا یکتا، وہ بے مثال مسیحا. پیدائش سے ہی وہ یکتا تھا، بے مثال تھا. دنیا میں آدم کی اولاد میں سے آپ کو کوئی شخص مسیحا کی مانند پاک اور صاف نہیں ملے گا، جو اپنی پیدائش سے ہی ایک مقدس قرار دیا گیا، پاک ترین بچہ بن کے دنیا میں اترا، انسانوں کے لیے اترا. اور وہ بچپن سے ہی علیم کل تھا، فہیم کل اور سلیم کل، سارا علم تھا، ساری قدرت و طاقت تھی، اور اس کے باوجود وہ انسانوں کے مشابہ ہو گئے. میں اگلی آیت کو آپ کے لیے کھولتا ہوں. پھر کہتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. خدا کے برابر ہونے کو، میرے ساتھ رہیے گا، یہ کون سی چیز ہے یہ خدا کے برابر ہونے کو؟ خدا کے برابر ہونے کو خدا ہی ہو سکتا ہے. خدا کی برابری تو خدا ہی کر سکتا ہے بھائی. خدا کی برابری بندہ تو کر نہیں سکتا. بندہ کو کہہ دے جی میں خدا کے برابر ہوں، ہو نہیں سکتا. بندے کی برابری تو بندہ کر سکتا ہے. بندے بندوں سے جدا ہو سکتے ہیں، اعلیٰ اتم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، پر خدا جس کے اندر کوئی درجے نہیں ہے وہ تو خدا ہے. اس جیسا تو خدا ہی ہو سکتا، خدا کے برابر، خدا کے برابر کو خدا ہی ہو سکتا ہے، خدا کے برابر. اور یہ کون سی انجیل بیان کرتی ہے؟ سنیے دھیان سے. یوحنا کی انجیل، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور یہاں پہ کہتا ہے خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، یعنی کہ اپنی خدائیت کو پردے کے اندر، الوہیت کو پردے کے اندر چھپا کے رکھا. بڑے موقع آئے، چیلنج کر دیا بندوں نے، اگر ہو سکے تو اترا تھلے جیسے دنوں مار. یسوع مسیح نے کنٹرول کیا ہوا تھا، میں اترنا چاہوں تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ خدا مند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا میں چاہوں تو بھی 12 تمن فرشتوں کے حاضر ہو جائیں، دنیا سے کوئی بندہ نہ بچے. میں دیکھ دوں تو یہ پتھر، یہ چٹانیں، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. میرے لیے کچھ مشکل نہیں. خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا کہ مجھے ایک بات بتائیں، ہم انسان جو ہیں اپنی اتھارٹی کو، اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو، اپنے اختیار کو قبضے میں رکھتے ہیں کہ میرے کو جاوے نہ، تاکہ دوسرے بندے میرے ماتحت رہیں. اگر یسوع بھی ایسا کرتے تو کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا؟ کون انہیں ہاتھ لگا سکتا تھا؟ کون انہیں مار سکتا تھا؟ پیلاطس بھی پریشان تھا، کہتا تو بولدا نہیں، گل تے کر، جواب تے دے. یسوع نے کہا میں بولوں گا تو میں سب کو لاجواب کر دوں گا. میں جب بولوں گا تو کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا. میرا خاموش رہنا بہتر ہے، میرے خاموش رہنے سے قربانی ہو.
خدا کے سامنے کون اتنا تیز اور چلاک ہے جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکے, اس کو کیا کہتے ہیں لاجک میں ماپ دے سکے؟ نہیں دے سکے. اس لیے وہ چپ رہا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ہی واز ویئرنگ مائی شوز, ہی واز اسٹینڈنگ ان مائی شوز, میری جگہ پہ کھڑا تھا, اس لیے نہیں بولا, چپ رہا. خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. اور یوحنا تو وہ تھا جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کو پانی پہ چلنے کا واقعہ یاد تھا, روٹی کھلانے کا واقعہ یاد تھا, پانی کو میں بنانے کا واقعہ یاد تھا. He knew about that. وہ طوفان کو تھما دینے کا واقعہ یاد تھا. تو وہ کیسے نہ لکھتا؟ تو اس نے لکھا کہ بھائی میں بتا دوں, ابتدا میں جو کلام تھا, وہ کلام کے وسیلہ سے رب نے کائنات بنائی, اس کے وسیلہ سے دنیا کو سجایا, اور وہی کلام جو اس کے منہ سے نکلا تھا, وہی کلام جو اس کا کلام تھا, وہ کلام جو رب کا کلام تھا, وہ مجسم ہو کے دنیا میں موجود ہوا اور ہمارے درمیان رہا. بڑی لطف کی بات ہے کہ یوحنا کی انجیل جو بڑی مسٹیریس انجیل ہے, بڑی زبردست انجیل ہے, اس میں نسب نامہ نہیں دیا گیا, جینیالوجی نہیں ہے. Find if you can, but you won't. You will not be able to find genealogy in the Gospel of John. Why? Because God does not have any genealogy. خدا کا نسب نامہ کوئی نہیں, لکھ نہیں سکتا, ہے ہی نہیں. اس کا نسب نامہ جو اس کی سمجھ میں ہے وہ اس نے لکھ دیا تھا. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا, اسی کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا. اتنا نسب نامہ اس نے بتایا ہے, اس سے زیادہ نسب نامہ وہ بتا نہیں سکتا تھا. اور یہ ایسی انجیل ہے جس میں یسوع مسیح کا ایک اور تعارف بھی ہمارے سامنے موجود ہے, میں آپ کے ساتھ ضرور بانٹوں گا. میں نے کہا یکتا بے مثال ہے. آپ کو یاد ہے یسوع مسیح ایک دفعہ کہا تھا اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم تھا, کی جواب سی میں ہوں. بھائی جواب تو جو بنتا ہے, اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم تھا میں تھا. اس نے کہا نہیں, اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم تھا میں ہوں رب دا نام ہے. صدیوں سے یہودیوں نے یہ نام کبھی سنا نہیں تھا, کسی کے کانوں میں اس نام کی صدا گونجی نہیں تھی. یسوع مسیح نے کہہ دیا, کلام میں لکھا, انہوں نے پتھر اٹھا لیے, اس کے بعد اس کو مارنا چاہتے تھے. خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا. حالانکہ وہ پتھر اٹھا کے اس کو مار نہیں سکتے تھے. تکفیر ہو گئی رب کی, اس سے پہلے خدا چاہتا تھا بڑا نہیں, وہ آیا کسی اور کام تھا. آیا تھا عاجز بن کے, آیا تھا چھڑانے کے لیے, آیا تھا برا بن کے, آیا تھا ہمیں بچانے کے لیے. اس لیے اس نے اپنی خدائیت کو چھپا کے رکھا اپنے بدن کے پردے میں. وہ چاہتا تو وہ ظاہر کر دیتا اور دنیا دیکھتی کہ رب کی کر سکے. خدا مسیح نے کہا نہیں, میں اس کا عملی نہیں آیا. اور وہاں پر یہ زبردست تعارف جو ہے یہ یوحنا نے کروا رکھا ہے یسوع مسیح کا. 7 دفعہ میں ہوں کی سٹیٹمنٹ وہاں پر درجہ. آپ کو پتا ہے جیسے میں پہلے کہا تھا کہ یہودیوں کے ہاں تو ہیکل میں جب کلام پڑھتے تھے, اور جو کاہن جب کلام پڑھتا تھا, جو بھی ریڈر پڑھتا تھا, جب یہوہ کا نام آتا تھا تو وہ چپ ہو جاتا تھا اور سجدہ کیا کرتا تھا, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ یہوہ کا نام پڑھ رہا ہے, اور وہ چپ ہو جاتا تھا. اتنی ریورنس تھی. یسوع مسیح نے دعویٰ کر دیا میں ہوں. مسیحا ہی نہیں تھا صرف, بادشاہ نہیں تھا صرف, مجسم خدا تھا. مجسم خدا کے برابر تھا. اور خدا کا برابر, اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے, خدا کے برابر خدا ہو سکتا ہے. خدا نے بدن لیا اور ہمیں چھڑانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہوا. اگلی بات سنیے, بلکہ اپنے آیت نمبر 7, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. خادم کیڑی انجیل, یہ سنیے پولس کس انجیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. خادم کیڑی انجیل بیان کر دی یسوع مسیح نے, مرکس کی انجیل. مرکس کی انجیل the gospel of Mark portrays Jesus as the servant. سرونٹ کا کمال ہے جی, ہم سارے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں سرونٹ ہیں نا. کوئی تو ہمارا باس ہے, اگر ہم اپنے باس خود بھی ہے پھر بھی ہمارا کو باس ہے. خادم, کبھی تو نوٹس آپ کو آیا ہی ہوگا, خادم سے غلطیاں ہو جاتی, خاتم سے کوتاہی ہو جاتی, لیکن مرکس نے جو خادم بیان کیا بڑا پرفیکٹ خادم ہے.
انہیں کہیں گے خادم دنیا دے کدی نہیں آیا. اس نے کہا میں دنیا میں آیا ہوں پیسے کمان نہیں, اپنے آپ کو خوش کرنے جی نہیں. اس نے کہا میں دنیا میں آیا ہوں باپ کی, اپنے رب کی, اپنے مالک کی مرضی پوری کرنا. اور وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں جو رب چاہتا ہے, بس ادو ود کوئی نہیں. میں ایسا خادم ہوں جو رب کی جو پرفیکٹ مرضی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں. مسیح ہی نہیں ہے, بادشاہ بھی ہے, مسیحا بھی کمال ہے, بادشاہ بھی کمال ہے, اور وہ خدا کا کلمہ بھی کمال ہے, مجسم کلمہ ہے. ایسی شخصیت, ایک شخصیت میں یہ ساری کوالٹیز آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور خادم بھی کیسے ہے جی؟ 100% obedient and 100% dutiful servant, perfect servant. And that is the only servant you would find on the face of this earth and in the history of this universe. کوئی شخص آپ کو اس طرح کا نظر نہیں آئے گا جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. Never ever. اور اس نے لکھا میں خدا کی مرضی بجا لانے کے لیے آیا ہوں. اور ایک کوئی مسیح کی نظر کس چیز میں تھی؟ میرا بھی وہ وقت نہیں آیا, مجھے اپنے کام کو کرنا ہے, کوئی مجھے روکے نہیں, کوئی مجھے روک سکتا نہیں. کبھی بھی کسی نے شریف کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو مسیح نے اس کی سرزنش کی, اسے روکا. خبردار, ہمیں یاد ہے بڑا مشہور واقعہ. پطرس نے کہا خداوند جی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سلیب دیتی جائے یا تسی اس طرح کی موت مرے. تو یسوع مسیح نے اس کی سرزنش کی تھی بڑے ہی سخت الفاظ میں. نہیں پطرس, that is my father's will and I have to fulfill it, I have to do it. That is a kind of commission I've been entrusted with, I have to do that. مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ایسا خادم دنیا میں جو ہے وہ موجود ہوا. اور اس کے بعد اگلی آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں آیت نمبر 7 کا اگلا سے پڑھ دو. خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسانوں کے مشابہ. کیڑی انجیل مسیح نو ابن آدم بیان کر دیے جی؟ کوئی دس دے ذرا. لوکا کی انجیل, لوکا کی انجیل یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پر بیان کرتی ہے. لوکا جو ہیں وہ بائی پروفیشن آپ کو پتہ ہے وہ ڈاکٹر تھے, طبیب تھے, اور قومیت کے لحاظ سے وہ یونانی تھے. ہی واز اے گریک. اور یونانیوں کے لیے اس نے یہ انجیل لکھی. اور یونانیوں کا ایک کمال ہے کہ وہ بندوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے. جنہوں نے گریک میتھولوجی پڑھ رکھی ہے یا انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر پڑھا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے یہ جو یونانی دیومالائی کہانیاں ہیں ان کو دیکھیں. وہ زیوس کو اور جوپیٹر کو اور اس طرح کی بہت ساری جو شخصیات ہیں ان کو خدا بنا کے پیش کرتے ہیں. بندے ہیں جو خدا لبدے نے. اور لوکا نے دکھایا اور میں تو انہوں بندہ وہانا جڑا بالکل پرفیکٹ خدا ہے, پرفیکٹ ہے, اور اسے خدا کہا جا سکتا ہے. اس کو دیکھ کے بڑی سیفلی انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, نتیجہ کڈیا جا سکتا ہے کہ ایک خدا ہے. ابن آدم کے طور پر لوکا نے مسیح کو اپنی انجیل میں بیان کر رکھا ہے. اور مزے کی بات سنیں, بلکہ پھر پولس نے اس بات کو ایک اور جگہ بیان کیا ہے. کہتا ہے پہلا آدم, اور پہلے آدم کا ذکر کر کے پھر بعد میں کہتا ہے یسوع پچھلا آدم ہوا. پچھلا آدم. اچھا اس کو بہت سے لوگ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخری آدم. آخری آدم نہیں, پچھلا آدم. انگلش میں لکھا ہے سیکنڈ آدم. لیکن ایک جو ہے وہ حیرت سی ہمیں ہوتی ہے. ایک آدم تھا جو عدن میں بنایا رب نے, پیدا کیا, اور اس کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے جتنی دنیا میں کوئی آدم نہیں. رب نے عدن میں جو آدم بنایا تھا وہ اس کا شاہکار تھا. اس کو بھی بغیر گناہ کے پیدا کیا, کامل بنایا, ساری معصوم بنایا. اور خدا نے اسے پھر بتایا بھی تھا کہ تو امتحان میں گر سکتا ہے, بی ویری کیئرفل, اے پھل نہیں کھانا. یعنی اس نے اشارہ دے دیا امپلیسٹلی کہ کوئی تجھے بہکا سکتا ہے, لیکن وہ گر گیا. پاس کر جاتا تو پھر معصوم کامل ہو جاتا. پاس نہیں کیا پھر ہو گیا. اس کے بعد رب کی نظر میں کلام کے مطابق آدم کوئی نہیں. پھر اس کے بعد پھر دوسرا آدم یسوع مسیح طرح, وہی بالکل اس آدم کی طرح کامل امتحان سے گزرا. شیطان نے آزمانے کی بڑی کوشش کی, آزمایا بھی. یسوع مسیح امتحان میں پورا اترا,
اور پھر وہ معصومیت سے کاملیت کے درجے پہ پہنچا, کامل ہوا. ہماری نظر میں وہ تھا ہی کامل ہو گیا. اسے دوسرا آدم کہا, آخری آدم نے کیا, میں بتاتا ہوں کیا. نئی پیدائش کے معجزے سے یسوع مسیح کو اپنے گناہ دیکھ کر اس کی راست بازی لینے کا جو ایک کام ہے, جو پاک روح کی تحریک سے ہوتا ہے. ہم اس کے خون سے دل کے پاک اور صاف ہوتے ہیں, ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں. ہم اس دوسرے آدم کے بعد اور آدم اس لائن میں بنتے چلے. اس لیے اس کو آخری آدم نہیں کہا گیا, وہ آخری نہیں تھا. اور آپ کو پتا تھا نئی پیدائش کے معجزے سے اس کے بعد بہت سارے آدم آئیں گے. وہ آدم جو میں چاہتا تھا, پاک ہوں, صاف ہوں, میری مرضی کے مطابق چلیں, میرے لیے کام کریں, میرے نام کو جلال دیں. مسیحیوں, مومنوں, یاد رکھو ہمیں رب نے اس لیے تخلیق کیا ہے, اسی لیے بنایا ہے ہم اس کے نام کو جلال دیں. اور ہم چونکہ دوسرے آدم کے بعد پیدا ہونے والے آدم ہیں, نئی پیدائش کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے خون سے دل کے پاک و صاف ہوتے ہیں, ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا, I am saved, my name is written in the book of life, he saved me, he came to die on the cross for me, and I'm redeemed, I'm saved, میرے پاس ابدی زندگی ہے, I'm destined to have eternal life one day, I'm going to leave this earth one day, I'm just a sojourner, I'm a traveler, I'm going to see my Lord one day, اور میرے پاس زندگی ہے, I have life. یہ ہمارا دعویٰ ہے, ہمارا ایمان ہے. تو ہم سارے اس آدم کی طرح بنتے چلے جاتے ہیں, آدم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سو پیارے بھائیوں, پیاری بہنوں, خدا کا پلان ہے ایک دن وہ اس پوری کائنات کو, جو پلان کلام کو پڑھ کے سمجھ لگتی ہے کہ ان سارے آدموں سے پوری کائنات کو بنائے گا. اس میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی اپنے الفاظ میں, کہ وہ مسیح ہے, وہ کنگ ہے, وہ خادم ہے, وہ سرونٹ ہے یعنی کہ, اور وہ ابن آدم ہو گیا, خادم ہو گیا, ابن خدا ہو گیا, اور مسیح اور کنگ ہو گیا. ایس ایک شخصیت کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. That one personality contains all these attributes, divine attributes. اس طرح کی کوئی شخصیت آپ کو دنیا میں نظر آئے اور آپ اس کو جانیں تو ہمیں ضرور بتائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح یکتا ہے, وہ مسیح ہے, وہ کنگ ہے, وہ ابن خدا ہے, وہ ابن آدم ہے, وہ پرفیکٹ سرونٹ ہے. اس کو پولس نے, تو لگتا ہے گویا پولس نے 4 انجیلوں کا خلاصہ, سمری جو ہے ان آیات میں بیان کی ہے. تو اس نے انجیلیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, چاہے ہم شاید تھوڑا سا رک جائیں, سوچیں, میں بہت قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن خلاصہ اس نے 4 انجیلوں کا بیان کر دیا ہے. 4 انجیلوں کا خلاصہ اس نے ان آیات میں بیان کیا ہے. انجیلیں کیا بتاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا جو نتیجہ نکال کے ہمارے سامنے دی. اگلی آیت بڑی دلچسپ ہے, دھیان سے سنیے گا. کہتے ہیں بلکہ پھر سے, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہاں پر ہم یسوع مسیح کا پیشن دیکھتے ہیں. صلیب کے لیے, اپنی موت کے لیے وہ منتظر تھا, دیکھتا تھا کب وہ ٹائم آئے گا جب نجات کا کام پورا ہوگا. بڑی دفعہ انجیل میں آپ کو پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں, میرا وقت نہیں آیا. کون سا وقت تھا؟ اس وقت کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے صلیبی موت کو گوارا کرنا ہے, کو سہنا ہے. پترس نے روکنے کی کوشش کی کہ نہیں جی, انج نہیں ہو سکتا. یسوع نے کہا دور ہو جا میری نظروں سے, مجھے یہ کام کرنا ہے. I have come into this world to die for the people, to be a perfect sacrifice for the people. آپ کو پتہ ہے نا, یسوع مسیح کی پیدائش سے یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ برا ہے. چرنی میں پیدا ہونا ہی اس بات کا اعلان تھا کہ یسوع مسیح برا بن کے دنیا میں آیا ہے, کیونکہ چرنی میں برے پیدا ہوتے ہیں. lambs are born in manger. That is why he chose to be born in a manger. اور وہ کسی اور جگہ میں بھی پیدا ہو سکتے تھے, لیکن اعلان کر دیا. بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا دن تے منانا جی, پر ایسٹر نہیں منانا, کوئی فائدہ نہیں. جس کو بڑے دن کی سمجھ لگتی ہے وہ ایسٹر تک ضرور پہنچتا ہے, قیامت تک ضرور جاتا ہے. بڑے دن کا جہاں سے نشان شروع ہوتا ہے چرنی, وہیں سے تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ یہ تو برا ہے. اور پھر اس نے ہمیشہ اس بات کو اپنے مد نظر رکھا اور کبھی اس کو اوجھل نہیں ہونے دیا, اور اپنی موت تک وہ اس کو یو کین سی امپیشنٹ انتظار کرتا کب میں اس دنیا, اس جہان کی نجات کا انتظام کروں,
کوئی ہے بندہ اور جڑا صلیبی موت کا منتظر ہو کہ میں اس پہ مروں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے، پولس نے بھی فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اور یسوع کے علم تھا کہ اس موت سے زندگی پھوٹے گی، جب تک گیہوں کا دانہ مرتا نہیں پھل نہیں لاتا۔ یسوع مسیح نے یہ جان دینی تھی، اس لیے اس نے گوارا کی۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اگر کسی کو لکھا ہوئے کہ یسوع مسیح کو مجبور تھے، انہیں کو پکڑ کے لے گیا اور چڑھا دیا سولی پہ اور بڑا یہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بررضایت اپنی مرضی سے with his own free will he let it happen to him that he died on the cross۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہمیشہ، اور آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، کہ کیلوں سے صلیب پہ چڑھنا یسوع کو ممکن نہیں تھا، صلیب ان کیلوں میں اتنی قوت طاقت نہیں تھی، وہ تو کیل لوہے کے کیلوں میں کہاں اتنی سکت تھی مسیح کو صلیب پر لٹکا کے رکھتے، وہ تو محبت کے کیل تھے۔ آپ کی محبت، آپ کے لیے خدا کی محبت اور میرے لیے خدا کی محبت، جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکائے رکھا اور اس نے خوشی سے اپنی جان دی ہے۔ میں آپ کو بات اپنے ساتھ شیئر کر کے پھر اس کو میں کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولس جو ہے وہ مسیحیت کا بہت بڑا مخالف تھا، پروانے لے رکھے تھے کہ میں کرسچنوں کو لب لب کے مارنا ہے، میں نے کرسچن کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، یہ فرقہ پتہ نہیں کتوں اٹھ پیا جی، سمجھ لگ دی۔ اور پھر جب اس نے یہ سنا کہ یہ یسوع ناصری اس کو مسیح کہتے ہیں تو شاید یہ قبول کر لینا اس کے لیے تھوڑا آسان ہوتا، لیکن پھر اس نے یہ بھی جب سنا کہ کہتے ہیں وہ صلیب پہ مارا گیا اور وہ صلیب والا یسوع جو ہے، وہ صلیب والا یسوع جو صلیبی موت مرا، وہ بچاتا ہے، وہ نجات دیتا ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ یہ پولس کے لیے قبول کرنا بڑا مشکل تھا۔ گملیل کا شاگرد تھا، ہمیں پتہ ہے، فریسی تھا، یہودی، بڑا کٹر قسم کا، وہ جو ہے اپنے مذہب کو فالو کرنے والا تھا، شریعت کو اس نے بڑے دھیان سے پڑھا ہوا تھا، اور شریعت میں تو لکھا تھا جو صلیب پہ لٹکایا جائے گا وہ لعنتی ہے، صلیب پہ مرنا لعنتی موت ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات، برکت کی بات یہ ہے کہ پھر مسیحا نے اپنا درشن کروایا اسے، دمشق کے راہ پر جا رہا تھا، آپ کو سب واقعہ پتہ ہے، یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ صلیبی موت جسے وہ بہت بری، ہمیشہ سے جو وہ بری سمجھتا تھا، اس کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل، ناممکن کے قریب تھا۔ لیکن جب یسوع کی سمجھ لگی، اس مسیحا کو جانا کہ یہ یکتا ہے، یہ بے مثال ہے، یہ برہ ہے، یہ کائنات کا نجات دہندہ ہے، یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، یہ خدا کا مہیا کیا گیا برہ ہے۔ اس کے بعد جب اس کو اس مکاشفہ کی سمجھ لگی تو کلام پڑھ کے دیکھیں، پولس پھر بیٹھا نہیں، پھر اس نے مسیح کی خالی صلیب اور خالی قبر کی منادی کی۔ اس نے کہا خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ یہ پولس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا خدا کرے ہی نہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے۔ کوئی ایسا ہے نجات دہندہ تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آخری بات سنیں کہ یہ سارا کچھ جب ہو گیا، چاروں انجیلوں کا خلاصہ بیان کر کے، یسوع مسیح کی عظیم قربانی کا مختصر بیان میں نے جو کیا کر کے، پھر پولس لکھتا ہے اسی واسطے جب اس نے یہ کر لیا، اپنی جان دی، تو خدا کلام میں لکھا ہے اسی واسطے، آگے سنیے کیا لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹ نہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ Praise the Lord۔ یہاں پر مسیح کی رفتوں کا بیان ہے، اس کی سربلندی کا بیان ہے، اس کی سرفرازی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں وہ موت تک جو ہے تابعدار رہا، صلیبی موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور پھر خدا نے بھی اسے انتہائی سربلند کیا، اتنا سربلند کیا کہ لکھا ہے، اب دو باتیں بڑی دلچسپی سے سننے والی ہیں، ادو اٹھتے اتم تے وڈا نام کوئی نہیں، اس سے بڑا نام کوئی نہیں، بخشیا ہی نہیں گیا، اور لکھا ہے یہ اتنا بڑا نام ہے،
اتنی قدرت والا نام ہے، اتنی طاقت والا نام ہے، شفا بھرا نام ہے، محبت بھرا نام ہے، رحم بھرا نام ہے، خدا کی رفتوں کا بیان ہے یہ نام جو ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ نام ایسا ہے کہ ہر گھٹنا دنیا میں 7 ارب لوگ ابھی ہیں، 14 ارب گھٹنے میں، ابھی موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں. ابھی ٹوٹل کتنے ہوں گے گنتے جائیں جو دنیا میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، پیدا ہوئے تو اتنے لوگ، اتنے گھٹنے جھکیں گے. ہر زبان اقرار کرے گی. 7 ارب زبانیں انہیں دنیا میں موجود، سب کریں گی. لیکن اس کے اندر ایک ٹریجڈی ہے، دھیان سے سنیے گا. کی اقرار کریں گے؟ اقرار یہ کریں گے، اور پھر لکھا ہے آسمانی بھی جو اتنے ٹر گئے نے، زمین تے اگر آج یہ واقعہ ہونے کو ہو جائے، 7 ارب ہے تو کوئی دعا دوتے کے ٹر گئے نے، اور جو نیچے ہیں سارے 15 ارب 20 ارب آئی ڈونٹ نو انیومریبل کمپنی آف پیپل کی کرن جا رہے ہیں. پہلی گل کہ چکن جا رہے ہیں گھٹنے دے بل سجدہ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بات، پوری کائنات میں اقرار کیا جائے گا. اقرار کیا کیا جائے گا؟ آسمان والے، زمین والے اور تھلے والے، جڑے ٹر گئے نے، جڑے موجود نے، جو نیچے پتال میں ہیں، سزا کے منتظر ہیں، سارے ہی گھٹنا ٹیک دیں گے مسیح کے سامنے اور اقرار کریں گے. اقرار کی کریں گے یسوع خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے. لیکن ٹریجڈی، میں نے کہا اس میں ایک ٹریجڈی ہے. آج جو یسوع مسیح کو جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور ان کا خداوند بھی بن جاتا ہے، اور نجات دہندہ قبول کر کے خداوند بنا کے نجات پا جاتے ہیں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے، بھائی وقت مقرر ہے، طے ہو گیا، خدا کے پلان میں، خدا کے کیلنڈر میں لکھا گیا. This is going to happen one day on the face of this earth and the whole universe. Every knee will bow down before the Lord Jesus. اب ہم جب یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمارا خداوند بن جاتا ہے، ہم نجات پاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، کتاب حیات میں نام لکھے جاتے ہیں. لیکن جو وقت آ رہا ہے وہاں پر لوگ، خداوند تو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ تو فیصلہ ہے، لیکن نجات نہیں پا سکیں گے. تب تو زور سے خدا نے کروانا ہے، تب تو کرنا پڑے گا، اور آپشن کوئی نہیں. اور اب جب ہمارے پاس فری ول ہے، اب ہم اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی پا سکتے ہیں، تب ہمیں مجبوری ماننا پڑے گا. طے ہو چکا، پلان ہو چکا. دوستو جو آپ مجھے سن رہے ہو، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس نے یسوع کو سنا ہوا ہے، نجات نہیں پائی، ابھی اسے اپنا نجات دہندہ، وہاں پر نجات دہندہ قبول نہیں کر پائیں گے. ٹائم از اوور دین. ناؤ از دا ٹائم وی کین ہیو ہم ایز آور پرسنل سیویئر. نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں اور ہمارا خداوند بھی بن جاتا ہے. پر ایک وقت آنے لگا ہے کہ سب نے خداوند تسلیم کرنا ہے انہوں، پر نجات دہندہ قبول کرنے کی آپشن پھر ہمارے پاس نہیں ہوگی. جنہوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے، اس کے خون سے دھل کے پاک اور صاف ہو چکے ہیں، مبارکاں لکھاں کروڑاں مبارکاں. جنہوں نے نہیں کیا، اس کے خون سے نہیں دھلے. Now is the time to take him as your personal savior first, and then he will become the Lord of your life. نہیں کرنا تو میں نے خدا کا پلان آپ کو بتا دیا، ٹھہرایا گیا ہے، کیلنڈر میں لکھ دیا گیا، دن بھی لکھا ہے، ٹائم بھی لکھا ہے. ٹائم آ رہا ہے، ہر گھٹنا، اور صرف زمین والوں کا نہیں، آسمانیوں کا بھی، اور جو زمین کے نیچے ہیں، ان سب کا گھٹنا جھکنے جا رہا ہے. تو پیارے دوستو، ہمیں اچھا لگے گا، ہم نجات پا کے گھٹنا جب اس کے سامنے جھکائیں گے، اور ہم اپنی زندگی کی شادمانی کو انجوائے کریں گے. لیکن تب ہمیں مجبوری سے گھٹنا ٹیکنا پڑے گا، اور آپشن ہی کو نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایک ٹریجڈی ہوگی. اس لیے ابھی اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں. آخری بات کے ساتھ ختم کروں گا. جتنی باتیں میں نے بیان کی، یہ ساری باتیں کسی ایک شخص کے اندر آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو لگے کہ کوئی اور ہے، تو آپ اس کے پیچھے جائیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ یسوع مسیح ہی یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ کائنات کا سب سے منفرد جو ہے وہ شخصیت ہے، اور اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں جانا تاکہ ہمارے نجات کا کام ہو سکے. تو پھر آئیے اس شادمانی میں زندگی گزاریں، مسیح سے پیار کریں، اس کے عشق میں بڑھتے چلے جائیں. اور اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو ابھی یسوع کو نجات دہندہ قبول کریں، ابھی گھٹنے ٹیک دیں، اس کو نجات دہندہ قبول کریں، اپنے گناہوں سے دیں، اور اس کی خون سے دھل کے پاک اور صاف ہو جائیں.
اور وہ ابھی آپ کا نام کتاب حیات میں، بڑے کی کتاب حیات میں لکھ لے گا. سو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جیزس از یونیک، جیزس از انکمپیریبل، اور اس جیسا کوئی نہیں، یکتا اور بے مثال ہے. مسیحا کی قدرت برے نام کے وسیلہ سے آمین.